Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, आपका daily dose of financial and economic education. कल के एपिसोड पे हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो 30 जुलाई मतलब कल आ रही है, राइट? एक्सक्यूज मी. जहाँ स्टेट बैंक डिसाइड करती है कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या अनचेंज रखेंगे, डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे. सो मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, स्पेशली आप लोगों के लिए. लेकिन आज हम बात करेंगे ऑन द फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट को और हमें फोरकास्ट करने में मदद करते हैं. अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंटरेस्ट रेट कट क्यों एक्सपेक्टेड है? सबसे पहला सिग्नल आता है टी बिल ऑप्शन से. रिसेंट ऑप्शन में बैंक्स ने 1, 3 और 6 महीने के जो बिल्स थे, टी बिल्स, उन पे बहुत लो यील्ड्स पे बिड किया, अराउंड 10.7 to 10.85%. इसका मतलब सिंपल है, मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि पॉलिसी रेट नीचे आएगा. जब मार्केट इतनी कॉन्फिडेंट होती है तो स्टेट बैंक यूजुअली फॉलो करता है क्योंकि ये लोगों का फॉरवर्ड सिग्नल होता है. दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन. ऑफ कोर्स जून की हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.2% था ओनली, राइट? पूरे साल का एवरेज भी अगर हम देखें तो 3 to 4.5% एक्सपेक्ट हो रहा है. स्टेट बैंक का टारगेट होता है कि 5 to 7%. जब एक्चुअल इन्फ्लेशन इतना नीचे हो तो फिर हाई इंटरेस्ट रेट रखना, इसका कोई सेंस नहीं बनता. तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ. पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल ईयर सिर्फ 2.7% आया जबकि टारगेट 4.2% था. स्लो ग्रोथ का मतलब है कि आउटपुट गैप ज़्यादा है, यानी कि फैक्ट्रीज और बिजनेसेस फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही. जब इकोनॉमी इस तरह की मतलब व्हेन इट्स कोल्ड मूविंग लाइक दिस तो फिर रेट कट का स्पेस मिलता है. फोर्थ है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी. रेमिटेंसेस $35 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, फॉरेन रिजर्व्स $14 बिलियन से ऊपर हैं और करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड हुआ है. जब डॉलर की सप्लाई स्ट्रॉन्ग हो तो रुपी स्टेबल रहता है और इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है. ये स्टेट बैंक को कॉन्फिडेंस देता है कि रेट कट सेफ होगा. अब आज की डेट में इन्फ्लेशन 3.2% है, टी बिल यील्ड्स 10.7 के आसपास हैं, तो रियल इंटरेस्ट रेट 7.5% से ऊपर है, जो कि बहुत टाइट है. इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि न्यूट्रल रेट 10 to 10.5% होना चाहिए. तो सब कुछ ऐड करें तो मार्केट सिग्नल्स लो इन्फ्लेशन, वीक ग्रोथ, स्टेबल डॉलर इनफ्लोज से बहुत क्लियर पिक्चर मिलता है कि स्टेट बैंक रेट कट करेगा. क्वेश्चन अब ये है कि क्या 50 बेसिस पॉइंट्स होगा या 100 बेसिस पॉइंट्स. 1% इज़ 100 बेसिस पॉइंट्स. जस्ट अ रिमाइंडर. टॉकिंग अबाउट गुड न्यूज़, हमारी एक बहुत अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट है विच इज़ वेरी बुलिश फॉर द मार्केट. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब T+2 से T+1 सेटलमेंट साइकिल पे शिफ्ट करने लगा है और ये काम शुरू भी हो चुका है. February 9, 2026 से ऑफिशियली स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग का पैसा अगले दिन ही आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा. आज अगर आप कोई शेयर बाय या सेल करते हैं तो पैसे सेटल होते हैं 2 दिन बाद. इससे लिक्विडिटी फ्रीज होती है, इन्वेस्टर्स का कैश ब्लॉक हो जाता है. लेकिन T+1 का मतलब है कि पैसे अगले वर्किंग डे तक क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि फास्टर एक्सेस टू योर मनी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और री इन्वेस्टमेंट. ये स्टेप पाकिस्तान को ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के लेवल पे ले आता है. इंडिया ने 2023 में T+1 अडॉप्ट किया था, यूएस और कनाडा ने मई 2024 में, चाइना और हांगकांग ऑलरेडी सेम डे पे काम कर रहे हैं, यूरोप, यूके, स्विट्जरलैंड ने भी 2027 का प्लान अनाउंस किया है. तो पाकिस्तान इज कैचिंग अप विद द बिग लीग्स. एसईसीपी के चेयरमैन आकिफ सईद ने पीएसएक्स के ट्रेडिंग हॉल में खुद ये अनाउंसमेंट की है. उन्होंने बताया कि ये डिसीजन बनाने में पूरा साल लगा. एनसीसीपीएल, सीडीसी, लोकल फॉरेन बैंक्स ने मिलकर ये मॉडल अग्री किया है. इम्प्लीमेंटेशन भी टाइम लेगी लेकिन सिस्टम अपग्रेड का प्रोसेस चल पड़ा है. डॉक्टर शमशाद अख्तर पीएसएक्स की चेयरपर्सन ने कहा है कि सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं, ये एक कमिटमेंट है टूवर्ड इनोवेशन एंड एफिशिएंसी. T+1 से पीएसएक्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, स्पेशली ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए जो कॉशियस थे कि पाकिस्तान के स्लो सिस्टम्स की वजह से वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते. तो अब क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले आपके ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स का कैश लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, मतलब ज़्यादा बाइंग पावर, फास्टर ट्रेडिंग डिसीजंस और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का चांस बढ़ जाएगा. दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव होगा क्योंकि अब हम भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स फॉलो करती हैं. ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देगा. और तीसरा, ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होने का चांस है. जब लोगों के पास पैसा जल्दी वापस आएगा तो नेचुरली दे विल री इन्वेस्ट फास्टर.
اس سے پی ایس ایکس کی ڈیلی ٹرن اوور بڑھنے کی امید ہے. تو یہ صرف ایک سسٹم کا اپڈیٹ نہیں یا اپ گریڈ نہیں ہے, پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کی ایولیوشن کا حصہ ہے, اور جو انویسٹرز آلریڈی مارکیٹ میں ہیں ان کے لیے یہ شفٹ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے, رائٹ. اوپر سے اٹ میکس یور شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ فاسٹر, بیکاز پہلے T+2 پہ سیٹلمنٹ ہوتی تھی اینڈ ناؤ دیٹ از ناٹ دا کیس. شریعہ کمپلائنٹ سے میرا مطلب ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ جو آپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ جو آپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اٹ از ڈن بیسس کے جب آپ کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے صرف اس کے بعد آپ ٹریڈ دوسرا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے کیونکہ وہ T+1 پہ تھا تو T+2 پہ تھا سوری, تو ڈے ٹریڈنگ تو ابھی بھی پاسبل نہیں ہے, لیکن ٹریڈرز جو ہیں جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو 2 دن ویٹ کرنا پڑتا تھا بفور ایگزیکیوٹنگ another trade on the same stock, for example. Now they will be able to do that more similarly with the funds, right? تو کچھ دنوں پہلے آن مائی شو میں نے انفارم کیا تھا کہ ملک بستان اور باقی بزنس مین دے میٹ جنرل فیصل نصیر آف دی ISI, جنہوں نے انکوائر کیا آن دا رائزنگ USD. انہوں نے انفارم کیا کہ اٹ واز ڈیو ٹو اسمگلنگ, جس کی وجہ سے ایک انویسٹیگیشن کھلی تھی اینڈ اے کریک ڈاؤن اسٹارٹیڈ. کافی لوگوں نے اس کریک ڈاؤن کو کرٹیسائز کیا, بٹ ہم نے سیلیبریٹ کیا, اینڈ دا ریزن وی سیلیبریٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے, رائٹ, وی وانٹ آر ڈالر ٹو سیٹل. بلیک اکانومی میں کیوں جائیں ہمارے پیسے. آج 4th اسٹریٹ دن ہے کہ پاکستان روپی نے ڈالر کے اگینسٹ گرین کلوزنگ دی, یعنی کہ روپی اپریشیٹڈ. انٹر بینک ریٹ 283 تک ریکور ہوا, پورا دن وہاں اسٹیبل رہا. اوپن مارکیٹ میں 284-285 کا رینج دیکھنے کو ملا, کچھ جگہوں ابھی بھی 286 بھی کوٹ ہوا. برٹش پاؤنڈ بھی روپی کے اگینسٹ سلائٹلی نیچے آیا, لیکن یہ بھی اوپن مارکیٹ میں 383-384 کا لیول چل رہا ہے. یہ موومنٹ صرف ایکسچینج ریٹ کا نمبر نہیں ہے, یہ ایکچولی ڈیپر اکنامک سگنلز پہ دے رہا ہے. سب سے پہلے اور بڑی وجہ کریک ڈاؤن آن اسمگلنگ. DGISI نے جب سے ڈالر اسمگلنگ کے خلاف آپریشن انٹینسیفائی کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ انلیگل فارن ایکسچینج انفلوز ڈراسٹکلی کم ہو گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ ہنڈی حوالہ اور اسمگلنگ کے ذریعے ڈالر باہر جا رہا تھا اور لوکل سپلائی ٹائٹ ہو رہی تھی. اب جب وہ انلیگل پائپ لائن بند ہو رہی ہے تو مارکیٹ میں ڈالر کی اویلیبلٹی بڑھ گئی ہے, جس سے روپی اسٹرانگ ہو رہا ہے. اب اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ روپی کا ڈائریکٹ اثر آتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ, کیونکہ امپورٹس ریلیٹیولی چیپر ہو جاتے ہیں. آئل, مشینری, را مٹیریلز کے بلز کم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیرو ہوتا ہے, جو IMF اور انٹرنیشنل لینڈرز کے لیے ایک پازیٹیو سگنل ہوتا ہے. دوسری چیز, جب ڈالر نیچے آتا ہے تو امپورٹڈ انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے, مطلب کہ پیٹرول, دوائیاں, فوڈ امپورٹس, سب کچھ ریلیٹیولی افورڈیبل ہو جاتا ہے. اس سے جنرل انفلیشن ریٹ نیچے آ سکتا ہے, جو ایونچولی اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کا اسپیس مزید دیتا ہے. تیسری بڑی چیز, بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بڑھتا ہے جب روپی اسٹیبل ہوتا ہے. انویسٹمنٹ پلاننگ ایزی ہو جاتی ہے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو انپوٹس یوز کرتے ہیں ان کی کاسٹنگ پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے, اور لانگ ٹرم بینیفٹ یہ ہے کہ جب لیگل اکانومی کمپریس ہوتی ہے تو فارمل اکانومی زیادہ اسپیس لیتی ہے, ٹیکس کمپلائنس امپروو ہوتی ہے, اور کیپٹل مارکیٹ میں بھی ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. تو یہ ڈالر کی قیمت میں کمی صرف ایک دن کی فلکچویشن نہیں, یہ پروف ہے کہ اگر انفورسمنٹ اسٹرانگ ہو اور لیگل فلوز کنٹرول ہوں تو روپی اپنے آپ کو نیچرلی اسٹیبلائز کرتا ہے. یہ وقت ہے مومنٹم کو مینٹین کرنے کا, تاکہ ہم کرنسی اسٹیبلٹی کو لانگ ٹرم اکنامک ریکوری میں کنورٹ کر پائیں. Now, of course, we move on to our PSX segment, talk a little bit about the market. So we can see the market is in an upward movement. ٹھیک ہے, آپ پچھلے 15 تاریخ سے اگر دیکھیں تو our market has been somewhat consolidating, لیکن ایک upward consolidation نظر آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ support lines جو ہیں, let me come on that screen for a second actually. What is consolidation? Consolidation میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ پہلے بتا چکی ہوں. Consolidation means کہ جب آپ کی مارکیٹ ایک رینج میں موو کر رہی ہوتی ہے, رائٹ, جب آپ کی مارکیٹ ایک رینج میں موو کر رہی ہوتی ہے, اٹس ویٹنگ فار مومنٹم, تاکہ وہ ایک اپورڈ بریک یا ایک ڈاؤن ورڈ بریک دے. ہماری مارکیٹ اوور آل, کیونکہ ایکویٹی کو آپ ڈیلی چارٹس پہ نہیں دیکھ سکتے, نہ آورلی اور چھوٹی چارٹس پہ نہیں دیکھ سکتے, یو لک ایٹ دیم آن لانگر ٹائم فریم, کیونکہ یہ ہوتی لانگ ٹرم انویسٹر میں آئیڈیلی, رائٹ, بیکاز ہم سٹے بازی میں تو بلیو نہیں کرتے, ہم انویسٹمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. تو اف وی لک ایٹ, دس از جولائی کا مہینہ یہاں شروع ہوا ہے, رائٹ, اینڈ وی لک ایٹ دی ڈیلی چارٹ, دس از این اپورڈ ٹرینڈ. اگر ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ جولائی سے لے کے ابھی تک, جولائی میں وی ور ایٹ 130,000, ناؤ وی ایٹ 140,000, 10,000 پوائنٹس, دیٹس
what 6-7% of the total market within a month, right? 6-7% की growth है तकरीबन आपकी benchmark की, and then you look at the small area जहाँ से हम clearly एक range में हैं 138,500 to 140,500. But those are points which is on the scale of things what 0.5% the total market, and this range इसमें हम घूम रहे हैं support resistance, it is a clear indication कि हमारी market में इतना confidence है क्योंकि वो range भी इतनी huge नहीं है. The range is 0.5% itself. So when you are in this kind of a range, honestly my thing would be obviously not a buy or sell call, it's just stay invested. यहाँ से किसी भी वक्त upward break आता है. कल अगर 50 basis points का cut आता है तो of course there'll be another bullish momentum for the PSX. ऊपर से हमारी S&P की रेटिंग जो मैंने पिछले हफ्ते शेयर की थी आप लोगों के साथ, CCC+ से B- पे हमारी रेटिंग आ गई है, which means our economy is labeled as stable. There's no current macroeconomic fears about this. तो ऊपर से if we look at the volumes are consistent. हम RSI को देखें तो RSI is again very consistent. There's no zigzaggy pattern. तो इन चीज़ों से आपको नज़र आता है कि आपके लोगों का, आपके इन्वेस्टर्स का, आपके ट्रेडर्स का बहुत कॉन्फिडेंस है in the market. And agar honestly, but there was a lot of resistance expected from people within the market around the 140,000 level range, लेकिन clearly not. आपके जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई वहाँ से फिर से सपोर्ट चढ़ गई, वहाँ से रेजिस्टेंस आई, थोड़ी सी गिरी, फिर चढ़ गई, फिर यहाँ तक गिरी और यहाँ से फिर से चढ़ गई. So these are all very bullish indicators of your market, and overall the equity markets are great. आगे कल भी हमारे साथ जो चौधरी मोहम्मद अकमल आए हुए थे उन्होंने कहा था कि the new target for the PSX is 200,000 points. 200,000 points में अगर आप upside की calculation लगाएं 35% की वो upside है, right? तो I mean honestly there is no reason to panic if things fall, and just stay invested. Equities for the win, not a buy or sell call of course. कल के अगर हम closing देखें तो कल की सबसे positive contributions आई थी from Forgy Fertilizer Company, UBL, MCB, ILP, Angro Fertilizer. अगर हम negative contribution की side भी देखें, who took from the market yesterday, I don't think this is correct. Is this today's? ये शायद current index है, yes. This is the current index because ये 950 plus है. Yes, ये I think आज का चल रहा है because yesterday system and Lucky were up. So right now this is the scenario के systems Hubco, Mari, OGDC, Shifa Hospital, High Noon, Packages, Nestle, these are pulling the index down. Most contribution from systems and Hubco. Positive side पे आपकी market इतनी जो खिंची हुई है ऊपर की तरफ, it's Forgy Fertilizer. Oh, Forgy Fertilizer का result आया है अभी. I need to check my phone. Okay, on that note, I'm going to check Forgy Fertilizer's results. I'm going to take a short break. Don't go anywhere. Grab your nashta, your chai, or coffee, whatever you have it. I need to see this result. I need to see इनकी earning कहाँ आई है. I'll give you guys a quick update on where Forgy Fertilizer is placed today. Obviously not a buy or sell call. Stay with us. Don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I was talking to you guys about कि मैंने जब index weighted chart देखी थी तो I thought maybe Forgy Fertilizer का result आ गया है because it's supposed to come out today, which is why it was going up. So I checked, लेकिन अभी तक आया नहीं है. लेकिन from the market we can tell that the market is expecting a good result from Forgy Fertilizer Company. Fertilizer sector overall 2 हफ्ते पहले had been rallying really hard with Fatma, Angro Fertilizer, Forgy, all of them up. Angro Holding Company, जिसका major revenue आता ही Angro Fertilizer से है. So with that we can see the market is expecting कि fertilizers अच्छा perform करेंगे in this result season. So let's see. Until then हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Aman Paracha, who is Vice President FPCCI. उनसे थोड़ी बात करते हैं regarding everything that we talk on our show about. Thank you so much Aman Saab for joining us. बहुत शुक्रिया माशाल्लाह आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया. थैंक यू सर. अमान साहब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पिछले कुछ दिनों से जो क्रैकडाउन चल रहा है डॉलर स्मगलिंग पे.
اور اس کی وجہ سے روپی انڈر کنٹرول آیا ہے رائٹ تھوڑا بہت کلوزنگ ایٹ 283 ان دا انٹر بینک مارکیٹ. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ انلیگل اکانومی انلیگل فلوز جو اکانومی میں آتے ہیں کیا وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں یا کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ری انفورسمنٹ رکھیں یا یہ آرمی کی جو انٹرونشن ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ دا روپی ہیز اسٹیبلائزڈ اگینسٹ دا ڈالر کیا یہ سسٹینیبل بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہمیں جو ہے نا پاکستان کے اندر انفورسمنٹ سے جو ہمارا کام جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں. ہمیں انسینٹیو دینے پڑیں گے. آپ لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ اگر ڈالر کا مسئلہ ہے یا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ ہے یا کسی ٹریڈر کا مسئلہ ہے تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یعنی آپ چاہیں گے کہ ہمارا مسئلہ بھی حل کریں اور وہ چاہیں گے کہ ہمارا مسئلہ بھی حل کریں. دیکھیں ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی تاجر برادری اور گورنمنٹ. ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے. گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے ملک چلانے کے لیے اور تاجر کو بزنس چلانے کے لیے ایسی چیزیں چاہیے جو ان کو مینٹلی طور پہ سکون دیں اور کوئی ایسا بیچ میں ہڈل نہ آئے جس کی وجہ سے ان کا بزنس خراب ہو. بہت ایزی ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بار بار بیٹھ کے ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. ڈالر پہ آپ نے انفورسمنٹ سے حل کی ہے, لیکن جو لوگوں نے ڈالر چھپائے ہوئے ہیں گھروں میں یا لاکر میں تو وہ آپ بتائیں کیسے نکلیں گے؟ نہیں نکل سکتے نا. آپ گھروں میں چھاپے تو نہیں مار سکتے. ان کو آپ کو انسینٹیو ایسا دیں کہ بھی آپ ڈالر لے کے آئیں, ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں. آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے مائنڈ میں ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ انسینٹیو دیں تو آپ کے پاس بزنس بھی بڑھے گا, لوگ بھی آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی لوگ کریں گے اور ہمارا ملک بہت آگے جائے گا. یہ ساری چیزیں 77 ایئر سے آزمائی جا چکی ہیں, کوئی بھی قابل عمل نہیں آئی. آج کل جو دنیا کا ماحول ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو ہے آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے, انسینٹیو دیے جاتے ہیں. آپ ہمارے پاس انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ہم آپ کو 10 قسم کی فیسلٹیز کو اناؤنس کرتے ہیں. ہمیں بھی اس طرف جانا ہوگا. ہمیں ایک بزنس فرینڈلی ماحول بنانا ہوگا جس کے اندر ایک اعتماد کے ساتھ آپ اپنا کاروبار کر سکیں, اعتماد کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ جو میرا یہاں بزنس ہے وہ اور اس کے اوپر مزید کوئی ہمیں پرابلم نہیں آئے گی. ہمیں کوئی ایڈیشنل جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہر روز سے تبدیل نہیں ہوگی. میں نے اپنا ایک بزنس اگر اسٹیبل کیا اور ایک کاسٹ میں نے لگائی ہے, 10 روپے میں کاسٹ آتی ہے اور میں 12 روپے میں اس کو بیچوں گا, لیکن جب میں نے انڈسٹری لگائی تو مجھے پتا چلا کہ یہ میری کاسٹ 12 سے بھی اوپر نکل گئی ہے اور میرا سارا جو ورک ہے وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا. آپ لوگ اس پہ فوکس رکھیں. لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑے گی آپ کو 15 سال کی, جس کے اوپر ایک سرمایہ کار جو اپنا سرمایہ لے کے آئے تو اس کو تحفظ ہو کہ میرے اوپر نہ بجلی ٹیرف لگے گا مزید, نہ گیس ٹیرف لگے گا, نہ مجھے پانی کا مسئلہ ہوگا, نہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہوگا. وہ اپنے آپ کو مطمئن جب کر لے گا تو وہ اپنا بزنس بھی آگے لے کے جائے گا اور اوروں کو بھی انوائٹ کرے گا کہ آپ آئیں, یہاں ماحول بہت اچھا ہے اور اپنا بزنس آپ سٹارٹ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا فارن کنٹری ہمیں انوائٹ کرتی ہیں وہ ہمیں بار بار بلاتی ہیں. اب یقین کریں بزنس کمیونٹی کو بار بار بلاتی ہیں. ہمارے ملک میں ہے, ہم آپ کو 10 قسم کی فیسلٹیز دیں گے تو وہ دیتے ہیں, دیتے بھی ہیں اور وہ وہاں پہ تاجر جو ہے وہ ایک اطمینان اس کو ہوتا ہے کہ نہ کوئی اس کو ادارے تنگ کرتے ہیں, نہ اس کو کوئی بجلی کا ایشو ہے, نہ پانی کا ایشو ہے, نہ اس کو گیس کا ایشو ہے, نہ اس کو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. انفراسٹرکچر بہترین ملتا ہے. تو آپ کو اس وقت انسینٹیو دے کے لوگوں کو راغب کرنا ہوگا کہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہمارے ملک میں ہم یہ چیز آپ کو دیتے ہیں. اب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں اب تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی بھی باہر جاتے ہوئے بندے کو روک لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ آپ انڈسٹری کو چھوڑ کے باہر سیٹ اپ لے کے جا رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. وہ جو مسائل آپ کو بتائے گا وہ ہی انف ہوں گے, اس کو حل کر دیں, ہمارا ملک تیزی سے ترقی کرنے لگ جائے گا. ظاہر ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو یہاں پہ کچھ ہرڈلز آئی ہیں یا ایسی پرابلمز آئی ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ رہا ہے, تو اس کو آپ روک کے آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھی کیوں جا رہے ہو, آپ کو کیا ایسے مسائل یہاں سامنا کرنا پڑا ہے. میں ایزی وے میں آپ کو بتا دوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے, لوگ آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے.
تو آپ سے ہم سب درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے FPCCI کے فورم پہ کہ آپ کو ایسی فرینڈلی پالیسیز دیں لوگوں کو کہ لوگ اٹریکٹ ہوں. جب ہمارے لوگ اپنے ملک میں انڈسٹری لگائیں گے تو جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آئے گی, کیونکہ ہم جب مطمئن ہوں گے تب بھی وہ لوگ آئیں گے. اگر ہم کوئی احتجاج کریں گے یا ہم یہ بولیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ مسائل ہیں, تو فارن انویسٹر بھی ہمیں دیکھ کے نہیں آئے. تو ویئر ایکسپیکٹنگ کہ ابھی ہماری جو مانیٹری پالیسی کمیٹی بیٹھے گی, دے ول اناؤنس دا نیو انٹرسٹ ریٹ. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 50 to 100 بیسس پوائنٹس ہاؤزز کا کٹ, سوری اسپیشلی موسٹ لوگوں کی رائے ٹورڈ 50 بیسس پوائنٹس, کیونکہ آپ کی فکسڈ انکم مارکیٹ نے آلریڈی اس چیز کو انکارپوریٹ بھی کر لیا ہے ان دا کرنٹ ریٹس دیٹ آر بینگ آفرڈ. تو آپ کی ڈو یو تھنک دس از اے پازیٹیو سائن, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سگنیفیکنس ہے ہی نہیں اور بہت اسپیس ہے ابھی, بیکاز آپ کی ہیڈ لائن انفلیشن 3.5 4.5 کے بیچ میں سال کی گھوم رہی ہے, اینڈ پھر بھی اور پالیسی ریٹ از ایٹ 11%. بالکل اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ کم از کم ہمارے حساب سے 6% پہ جانی چاہیے, لیکن گریجولی اگر آپ دیکھیں تو اس کو سنگل ڈیجٹ پہ فوری لے کے آئیں. دیکھیں ہمیں اس وقت ایمرجنسی کی ضرورت ہے. دیکھیں کچھ ایسے میجر کرنے ہوتے ہیں جس میں ایمرجنسی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں ایک تو یہ پالیسی ریٹ پہ بڑا کٹ لگانا ہوگا تاکہ ایک جو جمود کا شکار ہے ہمارا ملک وہ تیزی سے ترقی کر سکے. پھر ٹیرف ریٹ میں ہمیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہم جو ہے ہم ٹیرف ریٹ کے اندر بھی ہم بجلی ہوگی, گیس ہوگی, ان میں بھی ایک ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی کہ اس پہ بڑا کٹ لگانے ہوں گے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ تیزی سے چل سکے. اب آپ کوئی بھی لگانے دیکھیں, بجلی اگر مہنگی ملے گی خطے میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں مہنگی ہے, انٹرسٹ ریٹ خطے میں سب سے زیادہ مہنگا ہے, گیس ٹیرف سب سے زیادہ مہنگا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں, کیسے بڑھائیں آپ کو ایک فارمولا اور بتا دیں. جب ہمارا را مٹیریل مہنگا ہوگا اور ہماری کاسٹ مہنگی پڑے گی تو ہم کس طرح سے کمپیٹ کر پائیں گے, باہر ممالک میں جا کے اپنی چیزوں کو کیسے بیچ پائیں گے. یہ بیسک چیزیں ہیں, ان پہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور ان کے اوپر آپ کو فوری طور پہ بیٹھنا ہوگا. اس سے مزید جو ہے نا اس میں ڈیلے بالکل برداشت نہیں ہے, کیونکہ ہم اس دائرے پہ جا رہے ہیں جب ہمارے پاس تقریباً 76 ٹریلین کا ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے انٹرنل ایکسٹرنل ملا کے. ان سب کو کیسے حل کرنا ہے, ان پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. اور آپ انویسٹر کو یا تاجر کمیونٹی کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہو پائیں گی, کیونکہ ایک ہمیں یہ تمام ایک سمجھ لیں ایک دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں نکلنا ہے. اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا. ڈیفینیٹلی سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی زمانے میں آئی بلیو کوائٹ اے فیو ایئرز اگو, کیونکہ اوبویسلی شروع سے ہماری سیلری کلاس پہ بہت بوجھ پڑتا ہے. وی کیپ ہیئرنگ دس یو نو دس ٹو مچ ٹیکس. تو ایک انسینٹیو ہوتا تھا کہ اگر آپ سرٹن اماؤنٹ تک نا آپ کو ٹیکس ریبیٹ مل سکتی ہے اف یو انویسٹ ان میوچل فنڈس. اب اگر ہم کسی طرح کے اف ٹیکس انسینٹیوز آر ٹو بی گیون, بیکاز اب تو آپ کا ٹیکس انسینٹیو ایک ہی رہ گیا ہے کہ اگر آپ VPS میں انویسٹ کریں تو آپ کو 20% تک کا ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے. میں یہ یوز کرتی ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے اس بارے میں. اینڈ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 25 سال کا لاک اپ پیریڈ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں رائٹ. وڈرول پہ آپ کے ایوریج 3 سال کا ٹیکس لگے گا, تو there's all of that. And the reason they finished the پرانا ٹیکس بینیفٹ was because کہ اس میں کوئی لاک اپ پیریڈ نہیں تھا, مطلب مہینے کا بھی اور 2 مہینے کا بھی. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب سیلری آئی تو انویسٹ کر دیا, اگلے دن نکال دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ if we give some kind of encouragement تو آپ کے جو لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے there will be people who will then stick to the investment, not pull out their money, right? تو وہاں سے our capital gains tax کے تھرو ایک اور انفلو ہو جائے گی. اوپر سے آپ یہ انویسٹمنٹ کلچر انکارپوریٹ کریں گے اپنے ملک میں, آپ کی بزنسز ول اسٹارٹ پرفارمنگ بیٹر, آپ کی بزنسز انکریج ہوں گی کہ وہ پبلک لسٹنگ کی طرف آئیں, رائٹ. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ, شوڈ دیر ناٹ بی اس طرح کے ٹیکس انسینٹیوز؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت مجھے کہہ رہا تھا کینیڈا میں لوگ چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں اور مڈل ایسٹ سے بھی لوگ دبئی جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا دبئی کیوں جا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ دبئی میں صرف 5% ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں. سر آئل رچ کنٹری ہے نا, وہ تیل والے ملک ہیں, ہم کیسے کمپیئر کریں.
اور ان کا تو ٹورزم دیکھیں انہوں نے اتنا تیل ٹورزم انفراسٹرکچر اتنا ان ریئل ہے، لیکن ان کا کیپٹل بھی کتنا ہے نا ان کے پاس، دا شیخس. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے کچھ عرصے پہلے جب ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو اور ملک آزاد ہوئے ہیں، وہ کیوں اتنی اسپیڈلی آگے بڑھ گئے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں تو صحیح. یو ای کب اور چائنا کب آیا؟ جب یہ ممالک آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی ہم پالیسیز اپنا لیں کہ آپ ان ملیشیا کو ممالک نے دیکھیں، کیا آپ کو کیا. پتا ہے کہ ملیشیا کا جو بزنس ماڈل ہے وہ جو جس اکنامک ماڈل پہ انہوں نے 1980 میں شروع کیا، جس کی وجہ سے 30 سال بعد انہوں نے اتنی ترقی دیکھی. اب آپ ملیشیا جائیں، وہ ملیشیا ہی نہیں لگتا جو 10-15 سال پہلے لگتا تھا، اتنی انہوں نے گروتھ کی ہے. اینڈ دا ریزن از، آپ کو پتا ہے کہ 1960s میں محبوب الحق نام کے ایک اکانومسٹ تھے پاکستانی، جنہوں نے پاکستان کو پرپوز کیا تھا ایک پوری اکنامک پالیسی، اس کو فالو کر کے ملیشیا نے اتنی ترقی کی ہے. دیکھ لینا اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک جو کا اکنامک مقام ہے. منسٹر ہے اس نے ملیشیا کو اور کوریا کو جا کے اپنی چیزیں دی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا اپنا ملک ترقی کر لیا، لیکن ہم نے ان کو کیوں بھگا دیا؟ یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان پہ آپ کو سیریسلی